कादर जलाली और फ़तेहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ रहे। आज बहुत ही ख़ास और अहम मज़मून पे मैं बात करना चाहता हूँ, और ये जो मज़मून है मियाँ और बीवी का तल्लक। बाइबल मुक़द्दस में मियाँ और बीवी के तल्लक को बहुत ही वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है, और मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक़ है ये बहुत ही ख़ास है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, ऐसी सच्चाइयाँ मिलती हैं कि जब खुदा ने अपने लोगों को चुना और वो खुदा के लोग जो थे खुदा के साथ खुदा के राब्ते में रहे, और खुदा ने उनके लिए रिश्ता अज़दवाज मजबूत करने के लिए अपनी इंस्ट्रक्शन उनको दी और उन्होंने उसको फॉलो किया। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो हमें जब खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को बनाया, क्रिएशन का काम हुआ, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो खुदा ने काम किया, खुदा ने भी यही काम किया था कि खुदा ने आदम को बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि उसका एक मददगार हो सके, और उसकी पसली में से लिया और उसके लिए हवा को बनाया ताकि वो दोनों मिलकर जो है खुदावंद की वर्शिप कर सकें, खुदा के नाम को जलाल दे सकें। मियाँ और बीवी जो है, आज दुनिया में आप देखें बहुत सारी ऐसी शादियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आबाद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ ख़ानदान हैं कि जो शादी तो करते हैं लेकिन चंद ही दिनों के बाद, महीनों के बाद उनके अंदर सेपरेशन आ जाती है, उनके अंदर सेपरेशन डीप आ जाती है, एक राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा में ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक हमें चलना है, खुदा के कलाम को फॉलो करना है, और बाइबल मुक़द्दस में से देखना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा के कलाम की आवाज़ क्या है, खुदा ने हमसे क्या कलाम किया है। आए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं, खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। खुदा के कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत में, कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। मसीह यीशु ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी हड्डियां, और जब उसके लिए नारी बनाई गई तो आदम ने जो फीडबैक दिया, आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नर से निकाली गई है क्योंकि वो नारी कहलाएगी। इस वास्ते खुदा के कलाम में लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। यहाँ हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर कि खुदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े आसानी के साथ हमें ये बताया है, हमें ये सिखाया है कि आदम जो लीडर है, जो एक बाप है, जो एक खामंद है, एक बड़ा भाई है, बेटा भी है, बच्चा भी है इंसान होते हुए, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है वो दोनों खुदा की कुर्बत में रहते थे, खुदा की मोहब्बत में रहते थे, उस बाग अदन के अंदर रहते थे, और वो बड़े खुश और खुर्म ज़िंदगी गुजारते थे। उनके अंदर कोई भी ऐसी बदी नहीं थी, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं था, कोई भी नाफरमानी नहीं थी। बड़े आज़ाद और खुशी शादमानी के साथ वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, ख़ानदानों में भी ऐसा होता है कि जब मियाँ और बीवी को कलीसिया के साथ, राब्ते के साथ रखा जाता है, खुदा के खादम जो हैं मियाँ और बीवी को एक करते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं, उनसे कवनेंट लेते हैं, और उसके बाद उनको मियाँ और बीवी करार दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि कलीसिया के साथ मुत्तफिक होकर जब जोड़ा जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे। इसी तरह मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब खुदा इंसान को जोड़ता है तो ये एक गहरा ताल्लुक़ है। इसीलिए आदम ने कहा था कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने इंसान के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं कहा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि ये अच्छा नहीं है।
خدا نے اس کے لیے مددگار بنایا ہے۔ اگر خدا نے آج آپ کو بیوی دی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اسپرچل وارفیئر میں بھی اگر آپ دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہوں گے تو میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب ایک میاں اور بیوی دونوں آپس میں متفق ہو کر دعا کریں گے تو خدا یعنی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ متفق ہو جائے گا، اور پھر وہ 1 2 اور تیسرا خدا کا پاک روح شامل ہو جائے گا، یعنی وہ تین متفق ہو گئے اور وہ دعا کامل ہوگی۔ لیکن جہاں جدائی آ جاتی ہے، جہاں نافرمانی آ جاتی ہے، یہاں حکم عدولی آ جاتی ہے، سیپریشن آ جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، جدائی آ جاتی ہے، نافرمانی آ جاتی ہے، حکم عدولی آ جاتی ہے، تو پھر جدائی آ جاتی ہے۔ خدا کو جدائی پسند نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ لوگ جو ہے کسی کی ماننا اور سننا پسند نہیں کرتے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہمیں سب سے زیادہ عقل ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنی عقل نہیں، ہمیں اپنی سمجھ نہیں، ہمیں خدا کے کلام کی عقل اور سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے۔ تو پھر میرے اور آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم کسی میاں اور بیوی کی سیپریشن کرائیں، طلاق ہم کروائیں، یا ان کی زندگی کے اندر نفرت کا بیج بوئیں؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں ایسے نہیں لکھا ہوا۔ ہمیں خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے تاکہ یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ازدواج ہے یہ مضبوط ہو، گہرا ہو، تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ راست باز ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ضروری ہے۔ اب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آنے والے تھے تو مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی روح القدس سے معمور ہوئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ایک لسانی کام ہے، اور مسیح یسوع کا اس دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کلیسیاؤں کے اندر کہ جو میاں اور بیوی ہیں ان کی اولاد جو ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بگڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس ریزن یہ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ جو ہے آپس میں متفق نہیں ہوتے، ان کی زندگی کے اندر خود بگاڑ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جو بگاڑ جو ہے، یہ خرابی جو ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے اپنی ماں کی ساتھ ان کی ریلیشن شپ بہت ہی گہرا تھا، اور مسیح یسوع اپنی ماں کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور مقدسہ مریم جو ہے یسوع مسیح سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی آپ پہلی آیت سے 25 اور 31 آیت تک آپ ایک ڈیٹیل پڑھیں تو وہاں ہمیں بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں، جس میں سے ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ کنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا یہ حکم ہے کہ وہ کیا کریں، اگر ضبط کرنا چاہیں، اگر اپنی زندگی خدا کو دینا چاہیں تو وہ ضروری ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے، خدا کی آواز یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ بیاہ کرنا جو ہے یہ عزت کی بات ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے، لیکن بیاہ کرے تو بھی گناہ نہیں، اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں۔ زبور کہتا ہے 127 اس کی پہلی آیت، اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس زمین پر ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ مضبوط کرے۔ خدا کے ساتھ جب مضبوط ہوگا تو وہ کوئی بدی گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن خدا شروع سے یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اکیلا نہ رہے۔ خدا نے جوڑا جوڑا بنایا تھا، خدا نے آدم اور حوا کو جوڑا بنایا تھا۔ اگر آج کوئی شخص جو ہے اگر کہے کہ میں ساری زندگی ایسے گزاروں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ وہ میاں اور بیوی ایک ہو کر جب وہ تعلق اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اپنے ساتھ رفاقت قائم کریں گے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کو ایک خوبصورت اولاد بھی دے گا، اور وہ خدا ترس اولاد ہوگی۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھیں، سمجھیں اور جانیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ گھر جو ہے وہ خدا بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ انسان کا کام صرف جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے لیے خدا نے انسان کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ وہ کس طریقے سے جوڑ سکتا ہے۔ وہ دعا کر سکتا ہے، ان کے لیے برکت مانگ سکتا ہے، اور سلامتی کی برکت کے ساتھ ان کو روانہ کر سکتا ہے، اور بہت ساری اور دعائیں جو ہیں میں نجاتیں جو ہے وہ ان کے لیے کر سکتا ہے۔ اب ایک انسان جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، جب اس کو گاڈ گفٹ یعنی بیوی مل جاتی ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے زبور 128 ورس 3 میں لکھا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملتی ہے جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ خدا سے ضرور ڈرے گا۔ اگر وہ شخص خدا سے ڈرے گا تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو ایک تحفہ ملا ہے۔ اگر یہ تحفہ اگر آپ کو ملا ہے تو آپ اس کی قدر کریں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھے گا۔ جب مضبوط رشتہ ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر جو ہے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا انہیں بلیسنگ دیتا ہے، بلیسنگ بڑھ جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج بہت ساری قومیں ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرنا پسند نہیں کرتے، ارینج میرج پسند نہیں کرتے۔ یورپ کے اندر تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو میل کہتا ہے کہ میں آپس میں شادی کروں گا، اور فیمیل کو کہتی ہے کہ میں شادی کروں گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ فیمیل کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتی ہے اور میل کے ساتھ، اور یہ ناہموار جوے ہیں، ناہموار جوے میں جڑنے والے لوگ ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے 13ویں باب اور اس کی 4 آیت میں کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ اگر آج آپ بیاہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں کرتے، جرم نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب شادی کر رہے ہیں تو اس کے لیے 3 خاص اہم باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، چاہے وہ کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ کی عمر اس لائق ہو کہ آپ اپنا اچھا اور برا سمجھ سیکھ سکیں اور جان سکیں۔ دوسری بات، آپ بائبل مقدس کو اچھے احسن طریقے سے سمجھتے اور جانتے ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ اس عمر میں آ جاتے ہیں کہ آپ شادی کریں، تو پھر آپ کو اپنا آپ خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنا آپ خداوند کے سپرد کریں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ کی نیڈز کو، آپ کی ڈیزائر کو جانتا ہے۔ خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا، خدا آپ کے لیے سارے وسائل ممکن کرے گا، خدا آپ کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرے گا، اور خدا آپ کے لیے ایسے سورسز پیدا کر دے گا کہ آپ کی لیاقت کے مطابق، آپ کی ذہن سوچ کے مطابق جو ہے خدا آپ کے لیے ساتھی مقرر کرے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بہت ساری کلیسیں ایسی ہیں جو ناہموار جوے میں جتتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ راست باز ہے، دعا کرنے والا ہے، شکر گزاری کرنے والا ہے، تو کچھ ایسی فیملیز جن کا تعلق جو تاریکی کا ہے، جن کا تعلق گناہ سے ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ان کی مال و دولت کو وہ دیکھ کر اور ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور ایسی شادیاں جو ہیں وہ کئی بار جو ہوتے ہیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ جب کوئی بھی میرا بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی جب شادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے، پریپیئر کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی ماں یا باپ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے تلاش کی جائے یا اس رشتے کے لیے اس کے لیے کوشش کی جائے، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ بائبل کو سمجھیں، خدا کے کلام کو سیکھیں سمجھیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، دعا کریں، خدا سے رہنمائی مانگیں، اور کہے کہ خداوند میں اپنا بیٹا یا بیٹی خداوند بیانا چاہتی ہوں، تو اس کی سوچ کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق خدا کیونکہ بیٹا اور بیٹی جو روحانی ہے، اس کی عقل سوچ کے مطابق خدا روحانی اس کے لیے جوڑ مقرر کرے گا۔ لیکن جب آپ خود روحانی نہیں ہوں گے، جب کوئی بیٹا بیٹی روحانی نہیں ہوگا، تو جب وہ شادی کرے گا تو وہ ناہموار جوے میں جت جائے گا، اور وہ بے پھل ہوں گے، بلیسنگ نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی، اور وہ چیز نہیں ہوگی جو خدا چاہتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسا کام جن کے ساتھ بگاڑ نہ ہو،
اور بگاڑ تب آتا ہے جب ناہموار شادیاں کی جاتی ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کسی سوچ کے مطابق، کسی عقل کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے مطابق زبردستی کام کیا جاتا ہے، اور زبردستی کا جو کام ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے رسول نے کہا تھا کہ کیا کہ تو جو ہے یہ کر کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ۔ رسول نے کہا کہ ایک تو بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے، دوسری اس نے بات کی کہ تمہارا بستر جو ہے وہ بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ممالک، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ ایسی شادیاں کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا عدالت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عدالت سے نکل جائیں تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے، اور خدا کے خدام کے ساتھ اور لیڈر کے ساتھ خدا کا کلام جو ہے وہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کی بیوی کے درمیان خدا نے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ اگر کسی شخص نے شادی کی ہے تو اس کا گواہ جو ہے وہ خداوند خدا ہے۔ خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس رشتے کے اندر اپنے آپ کو جب خدا شامل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گواہی جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے، آئے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14 سے 16 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا کرے، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادیاں تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر گھر سے نکل جاتی ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان جو ہیں وہ لوفر پونا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گھنونے کام کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ ازدواج جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا طلاق سے بیزار ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے مضبوط ہو۔ خدا نے لیڈرز کو ایک عہدہ دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، بس نگہبان کو بے الزام اور ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس عہدے میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ بھی اور انسان کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مثال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر بیوقوف آدمی جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر لیتا ہے۔ آج بہت ساری دنا عورتیں ملتی ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت ساری ایسے عورتیں ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر بہت دنائی تھی۔ روت کے اندر بہت دنائی تھی، اور مریم جو نبیہ تھی، موسیٰ کی بہن، بہت عقل مند تھی، اس نے خداوند کی پرستش کی، شکر گزاری کی۔ آج خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی عقل مند بنیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جھگڑا یا رگڑا ہو اور آپ کی زندگی برباد ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، خود بدن کا بچانے والا، اسی طرح ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے مسیح یسوع میں جڑ پکڑتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ ضروری ہے کہ جو میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا اور عزیز ہونا چاہیے۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی پہلی 7 آیات ضرور ٹائم ملے ضرور ان کو پڑھیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ یہ کس سے کہا گیا؟ ان عورتوں سے کہا گیا، ان بیویوں سے کہا گیا کہ جو آج بھی خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتی اور نافرمانی میں چلتی ہیں۔ لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے، رومیو کے نام 7 باب اس کی
پہلی 3 آیت میں، چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے مطابق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں رہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ دوسرے شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی ہے۔ سو ہمیں ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی طرف آئیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو وہ شوہر کی اس شریعت سے چھوٹ گئی ہے، یعنی آزاد ہو گئی ہے۔ اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں، اس کلام کی سچائی کی طرف آئیں جو خدا چاہتا ہے، کہ جسے خدا نے جوڑا ہے، جسے خدا نے مضبوط کیا ہے، اسے آدمی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے جدا کرے۔ سو بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور میاں بیوی کے رشتہ ازدواج کو بیان کرنا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، کہ بائبل مقدس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت سے 12ویں آیت تک لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر رکھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک ہوں گے، یعنی ایک جسم ہوں گے، کیونکہ ابتدا ہی سے خدا نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اور خدا سے اگر آپ ڈرتے ہیں، خدا سے اگر آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے خداوند کے ساتھ ہو، کیونکہ خداوند ہی گھر بناتا ہے، خداوند ہی یہ خوبصورتیاں دیتا ہے، اور خداوند ہی آپ کو یہ محبت اور پیار دیتا ہے تاکہ آپ اس محبت میں قائم اور دائم رہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو میرے بہن بھائی ہیں، دو ساتھی ہیں، وہ ضرور کلام کو شیئر کریں اور رشتہ ازدواج کے بارے میں ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، کلیسیاؤں کے اندر ڈسکس کریں، تاکہ آپ کے رشتہ ازدواج مضبوط ہوں، کیونکہ جب آپ کا رشتہ ازدواج مضبوط ہوگا تو خدا آپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلے گا۔ لیکن اگر آپ کا رشتہ ازدواج مضبوط نہیں ہے، اگر میاں بیوی کے اندر تناؤ ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، وہ خدمت فروٹفل نہیں ہو سکتی، اور وہ اولاد جو ہے راست باز نہیں ہو سکتی۔ سو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خدا کے کلام سے پیار کریں، اور جس طرح خدا کے کلام کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، اسی طرح میاں اور بیوی جو ہے آپس میں صلح رکھیں، آپس میں محبت اور پیار کریں، اور کلیسیا کے لیے خوبصورت اولاد جو ہے وہ لائیں۔ سو خداوند ہمیں برکت دے، خدا ہمارے ساتھ ہو، تاکہ ہم خدا کے کلام کو بھی سیکھیں اور رشتہ ازدواج کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریں، شکر گزاری کریں، کلام پڑھیں، اور خدا کے کلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہوئے اس آسمانی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ خود بھی کلام سنیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے۔ ابا یاوے بلیس یو آل۔